अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है GTL लिसनर्स। कहिए जनाब, क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब? दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जी जनाब, नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाज़िर हूँ। इस नावल की फरमाइश हमसे की है सहर इकराम और तैमूर अहमद ने। नावल का नाम है आहद, मुसन्निफ़ा है सोफ़िया भट्ट। और आज आप सुनेंगे इसकी किस्त नंबर 3। गंगा ने हाथ में पकड़ा टमाटर झल्ली में डाला और नहर की जानिब आस भरी नज़रों से देखा। जिस दिन जिस पल रामू उस नहर के किनारे किनारे चलता नज़रों से ओझल होता था, उसकी बेकरार मचलती थिरकती निगाहें जैसे अपनी पुश्त पर से हटाकर यहीं गाड़ जाता था और उसकी जान साथ ले जाता था। मालिकों की ज़मीनों की प्यास अपने खून पसीने से बुझाते हुए पानी के भारी बर्तन सर पर टिकाए, डोलते कदमों से पगडंडी पर चलते हुए, कांपते लरसते हाथों से दरांती चला चलाकर बकरियों की खुराक का बंदोबस्त करते हुए, घर के अंदर इधर से उधर जाते हुए, कांटों भरी झाड़ियों की बाढ़ के अकब से भी ये निगाहें सैर उसी नहर किनारे की करती रहती। आज भी नहीं आया, खबर कल आ जाए। अपने जी को आसरा देते हुए सामने वाले पौधे की तरफ मतवज्जा हुई, जिसके सीने पे कई टमाटर तमकों की तरह सजे हुए थे। उसने जी कड़ा करके उन्हें तोड़ना शुरू कर दिया। वो अजीब औरत थी, जब किसी फल फूल को खींचकर उनकी जन्मभूमि से अलग करती, उसके दिल में खंजर ही तो खुप जाता। उसे लगता उसके रामू को ज़बरदस्ती उससे खींचकर जुदा किया जा रहा है। हालांकि खूब जानती थी कि उनके मुकद्दर में तो है ही अपनी जड़ों अपने असल से जुदाई। गंगा, अभी तेरी ये झल्ली नहीं भरी? कमला के ताज्जुब से कहने पे उसके हाथों में तेज़ी आ गई। नहर पे बेबस सी निगाह डालकर पौधे पे मज़ीद झुक गई। दूर तक निगाह में टमाटरों के खेत ही खेत थे, जिसमें कितने ही हरे पीले सुर्ख आंचल लहरा रहे थे, जो इस गांव की कोली और भेल औरतों के थे। उनका लिबास घाघरा चोली था। उनकी ओढ़नी का एक सिरा घाघरे के नेफे में अटकाया गया था, जबकि दूसरा पुश्त पर से होकर उनके सर पे यूं सज जाता कि घूंघट सा बन जाता। कई औरतों लड़कियों ने इस घूंघट को एक तरफ से खींचकर दांतों तले दबा रखा था। ज़रा जो हवा झूम कर आती, ये आंचल यूं इधर से उधर लहराता कि उनकी महज चंद डोरियों से सजी बरहना पुश्त ऐसी झलक दिखाती कि देखने वाला अगर अपनी निगाहें झुका पाता तो बड़ा ही मोमिन ठहरता। उनके चेहरे या बाजू पे मुख्तलिफ नक्श गूंथे हुए थे, जो उनकी ज़ात बरादरी की एक शनाख्त थे। उनकी एक पहचान तो उनकी मुनफरिद चूड़ियाँ भी थीं। उनके बाजू कलाइयों से लेकर आखिर तक सफ़ेद चूड़ियों में छुपे हुए थे, जिनको करीब से देखने पर किसी का किनारा सिल्वर मिलता तो किसी की चूड़ियों पे हल्के रंगों के गुल बूटे भी मिलते। कुछ बाजू कलाई से लेकर महज कोहनी तक ही इस जेवर से आरास्ता थे। ये गैर शादीशुदा लड़कियों के बाजू थे, ताहम उनकी तादाद बहुत कम थी। उनके बदन पे सजा बाकी जेवर तो समझो गुलामी का पूरा सामान। मोटी भारी नथ जैसे लगाम, गर्दन से बिल्कुल जड़ा ठोस वजनी हार जैसे कोई तोक, पाँव में झांझर के नाम पे बेड़ियाँ। अक्सर ने नथनों के बीच वाले हिस्से में पहन रखी थी। इन जेवरात के बोझ से उनके कान और नाक के सुराख इतने बड़े हो चुके थे कि छोटे बच्चे की उंगली आराम से उनमें से गुजर सकती थी। चांदी के उन ठोस भारी जेवरात से नज़ाकत कहीं से ना झलकती थी। देखने वाले को ये महज एक बोझ महसूस होते, पर ये औरतें उनके बगैर अपने आप को बिल्कुल अधूरा महसूस करती। चंद खेत पर एक गहरे गुलाबी रंग के लिबास में टिमटिमाते रुखसारों वाली, काजल भरे नैनों वाली एक लड़की की निगाहें भी भटक भटक कर उसी नहर की तरफ जाती। रामू क्या जाता, मानो उसका सुख चैन साथ ले जाता। किन्ना खबर किधर चला गया, जो हमारी सीख ही नहीं लगती। चल कभी तो आएगा ना। दिल ही दिल में उससे बातें करते हुए, शिकवे करते हुए और फिर नई आस लगाते हुए निगाहों से नहर का बार बार तवाफ़ करते वो तेज़ी से झल्लियाँ भी भरती जा रही थी। भूख का एहसास जागा तो उसने मखमली सुर्ख टमाटर तोड़ा और वहीं आलती पालती मारकर बैठ गई। टमाटर पे लगी मिट्टी उस हाथ से साफ़ की जो पहले ही मिट्टी से सुरमई हो रहे थे। उस पर अपने मोतियों जैसे सफ़ेद चमकीले दांत पेवस्त कर दिए। अब वो पूरी तवज्जो के साथ खा सकती थी और साथ ही साथ बगैर पलके झपकाए नहर की तरफ देख सकती थी। इस खेत में जो औरतें पौधों पर झुकी नजर आ रही थीं, उनका लिबास दुपट्टे के साथ लंबी टखनों को छूती कमीज़ और खुले पैंचों वाली शलवारें थीं। ये इस गांव की मुसलमान औरतें थीं। लिबास के फ़र्क के अलावा मुसलमानों और हिंदुओं का रहन सहन, ज़ुबान, उठना बैठना, सोना जागना, ज़िंदगी गुजारने के रंग ढंग कुछ ख़ास अलग ना थे। हाँ, सबसे बड़ा फ़र्क ये था कि मुसलमान अल्लाह अल्लाह करते और हिंदू राम राम।
اس سے زیادہ دین دھرم سے ان کا دور دور تک کوئی واسطہ نہ تھا۔ گوٹھ کی مسجد میں اگر چند لوگ باجماعت نماز ادا کرنے پہنچ جاتے تو اس میں ان کے ماں باپ کی دین سے متعلق تعلیم یا اس کے مطابق تربیت کا کوئی عمل دخل نہ تھا۔ یہ اس مسجد کے امام صاحب کی مخلصانہ کوششیں تھیں، ورنہ تو اکثر ایسے تھے کلمہ قرآن کا ذکر چلتا تو سامنے والے کو یوں تکتے جیسے وہ کوئی اور ہی بولی بول رہا ہے۔ بہرحال کچھ اور ہو نہ ہو، ان کے اندر یہ احساس برتری ضرور سانس لیتا کہ ان کا دین بھی وہی ہے جو ان کے مالکوں کا ہے، اور مالکوں کی مساوات کا عالم یہ تھا کہ مسلم ہو یا ہندو، انسان ہو یا جانور، غلام ہو یا کیڑے مکوڑے، سب کو ایک ہی نگاہ سے دیکھتے۔ اگلے دن اس کی نگاہیں اسود کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹکتی رہیں۔ عمر کوٹ کے محل سے نکل کر یہاں بھی جو اپنے آپ کو پابجولہ پاتی تھی، کل سے لگ رہا تھا کہ پابند سلاسل تو اب بھی تھی، مگر قید خانے کی دیواریں جالی دار ہو گئی ہیں، ان میں کھڑکیاں دروازے لگ گئے ہیں۔ اس نے خوابوں میں تو ایسے منظر دیکھے تھے، خیالوں میں تو یہ پل جیے تھے، مگر حقیقت میں وہ چودھری نگر کے سرمئی رنگ کے بڑے سے گیٹ والے گھر کے کسی باسی سے مل پائے گی، ایسا سوچنا چھوڑ دیا تھا۔ اور اب جب وہ اسود سے مل لی تو کسی پل چین نہ تھا۔ وہ پھر اس سے ملنا چاہتی تھی، اسے دیکھنا چاہتی تھی۔ کتنی باتیں تھیں جو اس سے پوچھنی تھیں، کتنی باتیں تھیں جو اسے بتانی تھیں، مگر وہ اسے نظر نہ آیا تھا۔ 3 دن تک جب ایسا ہی ہوا تو وہ مزید صبر نہ کر سکی اور کلاسز اٹینڈ کرتے ہی IBA آ گئی۔ وہ اسے سامنے ہی اپنے دوستوں کے بیچ کھڑا نظر آ گیا۔ وہ بے تابی سے اس کی جانب بڑھی، پھر جھجک کر رک گئی۔ اسود نے اسے دیکھ لی اور دوستوں سے ایکسکیوز کر کے اس کی طرف آ گیا۔ کہاں تھے تم؟ پھر آئے کیوں نہیں؟ اسود کے قریب پہنچتے ہی اس نے شکوہ کیا۔ مجھے لگا کہ میرا تم سے ملنا تمہارے لیے مشکلات پیدا کر سکتا ہے، اس لیے چاہ کر بھی تمہارے ڈپارٹمنٹ نہیں آیا۔ ہاں، وہ اس دن مجھے امر نظر آ گیا تو میں گھبرا گئی۔ خیر اتنی پریشانی والی بات نہیں۔ امر؟ اسود نے سوالیہ انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ امر میرا پہرے دار، اس نے ناگواری سے جواب دیا۔ پہرے دار؟ اس کا مطلب ہے کہ تم پر نظر رکھی جا رہی ہے یا تمہاری حفاظت کی جا رہی ہے؟ دونوں باتیں ہیں۔ حفاظت اس لیے کی جا رہی ہے کہ بھاؤ کو ڈر ہے کہ کہیں تم لوگ مجھے چرا نہ لو، اور نظر اس لیے رکھی جا رہی ہے کہ کہیں میں اپنی مرضی سے چوری نہ ہو جاؤں۔ عجیب سے انداز میں ہنسی۔ اسود کی نگاہ کے سامنے وہ لڑکا آیا جو اچانک ہی کہیں سے نکل کر امتل کے سامنے آ کھڑا ہوتا تھا، جس کو وہ نہایت ناگواری کے ساتھ دیکھتی تھی۔ شاید وہ اسی کی بات کر رہی تھی۔ امتل تمہیں احتیاط کرنی چاہیے، وہ حقیقتاً اس کے لیے پریشان ہوا۔ واپس چلی جاتی ہوں، وہ بگڑی۔ میں نے یہ کب کہا؟ پاگل، میں تو خود کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا تم سے۔ ایک ہاسٹل کلاس میٹ سے ریکویسٹ کی تھی کہ وہ ہاسٹل میں تمہیں ڈھونڈ کر تمہارا سیل نمبر لے کر مجھے دے۔ وہ دھیمے لہجے میں وضاحت کرنے لگا۔ وہ اپنے تیکھے پن پر شرمندہ سی ہوئی۔ آؤ کہیں بیٹھتے ہیں، وہ اسے ساتھ لے کر چل دیا۔ تم نے ماں کو بتایا میرے بارے میں؟ چلتے چلتے اس نے بے تابی اور اشتیاق سے پوچھا۔ نہیں، فون پہ بتانے کا کیا مزہ؟ گھر جاؤں گا تو اپنے سامنے بیٹھ کر یہ خبر سناؤں گا، ان کے چہرے پہ بکھرتے خوشی کے رنگ دیکھوں گا، ان کی آنکھوں میں یقین اور بے یقینی کی جھلک دیکھوں گا، ان کی فوراً تمہیں دیکھنے کی بے قراری ملاحظہ کروں گا۔ وہ ان کی متوقع بلکہ یقینی کیفیات بڑے مزے سے بیان کر رہا تھا۔ اس لڑکی کا جی چاہا وہ بھی اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ تو پھر کب جاؤ گے چودھری نگر؟ گہرا سانس لیتے ہوئے آکسیجن کے ساتھ اپنی حسرت کو بھی اندر ہی کھینچ ڈالا اور سینے میں دفن کر لیا۔ ہفتے کو؟ کیوں؟ اتنے دنوں بعد کیوں؟ چند کالج اسٹوڈنٹس کو فزکس اور میتھس کی ٹیوشن دیتا ہوں، اسی ہفتے گھر سے آیا ہوں، پھر چلا گیا تو ٹیوشنس بھی چلی جائیں گی۔ اب یہ خبر اتنی اہم بھی نہیں کہ اپنی کمائی پہ لات ماروں۔ آخر میں اس کے لہجے میں شرارت آ گئی، وہ اسے گھورنے لگی تو ہنس دیا۔ تم بتاؤ کیسی ہو؟ ہاسٹل میں دل لگ گیا ہے یا نہیں؟ کوئی مسئلہ؟ چھوڑو ان باتوں کو، یہ بعد کی باتیں ہیں، پہلے مجھے تم سب کے بارے میں بتاؤ، وہ بے تابی سے اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی۔ وہ ریلنگ سے ٹیک لگائے لگائے اسے اس بڑے سارے صحن اور سرمئی گیٹ والے گھر کے ہر فرد کے بارے میں بہت تفصیل سے بتانے لگا۔ وہ سیڑھیوں پہ بیٹھی اس کی چکنی سطح پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے بہت پیار بہت توجہ سے سننے لگی۔ اسود، بابا نے مجھے یاد تو کیا ہوگا، میرا انتظار تو کیا ہوگا؟ اس نے ایک دم پلکیں اٹھا کر پوچھا۔ ان کی نگاہیں تو آخری لمحے تک دروازے سے لگی رہیں۔ انہوں نے آخری دم تک آس نہ چھوڑی کہ ان کی بیٹی آئے گی اور ان کے ابدی سفر کو پرسکون بنا دے گی۔ بہت ضبط کے باوجود اسود کا لہجہ بھیگنے لگا۔ اسے یوں لگا جیسے بابا کی میت اس کے سامنے رکھی ہو، وہ ان کا دیدار کر رہی ہو۔
اس کا بس نہ چلتا تھا کہ سامنے کھڑے اس مہرباں، اس بہت اپنے سے لگنے والے شخص کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دے، لیکن وہ تو 2 آنسو بھی کھل کر نہ بہا سکی۔ تم لوگ مجھے لینے کیوں نہیں آئے؟ میں آخری بار ان سے مل لیتی، ان کا ہاتھ تھام کر ان کی دعا لیتی اور اسود نے تحیر سے اسے دیکھا، کچھ کہنے کے لیے لب کھولے مگر بھینچ لیے۔ ماں بہت اکیلی ہوں گی نا؟ ان کے جانے کے بعد اس کی ننھی سی ٹھوڑی کپ کپا رہی تھی۔ آنسو بہانے کی شدید خواہش کے پورا نہ ہونے پر اس کی ٹھوڑی یوں ہی احتجاج کرتی۔ نہیں، بابا انہیں کہہ کر گئے تھے کہ امتل احد واپس آئے گی۔ یہ آس، یہ امید انہیں تنہائی کا احساس نہیں ہونے دیتی۔ اسود نے اس کی طرف دیکھے بغیر جواب دیا، کیونکہ اس کی کانپتی ٹھوڑی اسے مضطرب کر رہی تھی۔ ماں اور بابا کی یہ امید پوری ہوگی نا اسود؟ چودھری اسود حیدر کے لیے اب نظریں چرانا ممکن نہ رہا۔ اس کے دل نے شدت سے یہ خواہش کی کہ وہ اس راجکماری کے بھائی کے خدشات سچ ثابت کر دے اور اسے چرا کر ابھی اسی وقت چودھری نگر کے اس گھر میں لے جائے جہاں ایک عورت کے صبح شام اور رات انتظار کو ساتھ لیے برسوں سے اپنے مدار میں گھوم رہے تھے۔ انشاءاللہ، وہ فقط یہی کہہ سکا، اور یہ ایک لفظ اس کومل سی لڑکی کی آنکھوں کی لو کئی گنا بڑھا گیا۔ وہ ہنس دی۔ پیلے لباس میں وہ روتی ہنستی لڑکی چودھری اسود حیدر کے دل میں اتر رہی تھی۔ تم اپنا اور گھر کا نمبر دے دو، میں ماں سے بات کروں گی۔ اپنا نمبر تو میں دے دیتا ہوں، لیکن گھر کا نہیں۔ میں نے تمہیں ڈسکور کیا ہے، اس لیے سرپرائز بھی میں ہی دوں گا ماں کو۔ اسود، مار کھاؤ گے تم مجھ سے۔ وہ گھورنے لگی تو وہ ہلکا سا ہنس دیا۔ پتہ ہے امتل، فیس بک پہ اکاؤنٹ بنانے کے بعد میں نے سب سے پہلے تمہیں سرچ کیا تھا، اور میرا دماغ دیکھو، میں ایک امتل احد کو ڈھونڈتا رہا۔ کب کی بات ہے یہ؟ وہ مسکرائی۔ اسود نے اسے وہ سال اور مہینہ بتایا۔ اور تمہیں پتہ ہے اسود، اس وقت تم درگا دیوی کے نام سے بھی مجھے ڈھونڈتے تو نہ ملتی تمہیں ایف بی پہ۔ اس سے مہینہ پہلے ہی بھاؤ نے میرا اکاؤنٹ ڈی ایکٹیویٹ کر دیا تھا، کیونکہ انہیں سرچ بار سے پتہ چل گیا تھا کہ میں نے کسی چودھری اسود حیدر کو ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی۔ چودھری اسود حیدر اس وقت اگر سارے جگ کو بھلا کر اسے دیکھتا رہ گیا تھا تو اس کا قصور نہ تھا۔ تو سیفی بھاؤ کی مسز کیسی ہیں؟ ان کے بارے میں بتاؤ۔ سیفی بھاؤ نے اپنی پسند سے شادی کی؟ اسے سب کچھ آج ہی جان لینا تھا۔ وہ چونکا اور پھر اس کے سوال کا جواب دینے لگا۔ اس دن ان دونوں نے ڈھیروں باتیں کی، بہت سی بھیگی باتیں، بہت سی مسکراتی باتیں۔ امر کوہلی لیجرز کے انبار اور مختلف بلندوں کے ڈھیر کے پیچھے چھپا بیٹھا عاشق حسین، جو حلیے سے یونیورسٹی کا ملازم کم اور پان گٹکے کی دکان چلانے والا زیادہ لگ رہا تھا، جو اسے آفس میں داخل ہوتا دیکھ کر اس کی صورت، لباس اور شخصیت سے مروب ہو گیا تھا، اب اس کا نام پڑھ کر اسے یوں دیکھا جیسے کوئی برہمن اپنے قدموں میں پڑے شودر پہ حقارت بھری نگاہ کرتا ہے۔ کل آنا، آج ٹائم نہیں ہے۔ میں 4 دن سے آ رہا ہوں۔ امر نے اس کے تحقیر آمیز لہجے کو نظر انداز کر کے شائستگی کے ساتھ کہا۔ بابا میرے پہ کوئی احسان تو نہیں کر رہے نا؟ اب صرف تمہاری خدمت کرنے کو تو نہیں بٹھایا گیا نا؟ اور بھی ہزاروں۔ دروازہ کھلا اور پین نے قطار میں کھڑے لڑکوں میں سے گزار کر جس لڑکے کو جھک کر اندر جانے کا اشارہ کیا، اسے دیکھ کر عاشق حسین کے الفاظ منہ میں رہ گئے اور وہ مستعدی سے کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ سائیں تشریف لائیں سائیں۔ کلف زدہ سوٹ اور کلف زدہ تیوروں والا وہ لڑکا جب تک کرسی پہ بیٹھا نہیں، عاشق حسین خود شودر بنا اس براہمن کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑا رہا۔ حکم سائیں، بندہ غلام ہے آپ کا۔ سر آپ کے لیے تو بیٹھے ہیں یہاں، سائیں آپ کا دیا کھاتے ہیں، وقت کیا جان بھی حاضر ہے۔ اس لڑکے کے منہ سے جو بھی جملہ نکلتا عاشق حسین کا جواب ایسا ہی ہوتا۔ امر نے کھنگار کر اسے اپنی جانب متوجہ کرنا چاہا۔ میں نے کہا نا کل آنا، سائیں آپ ایک فون کر دیتے۔ اسے ڈال کر وہ فوراً انداتا کی طرف گھوما۔ امر کا دل چاہا کہ اسے گریبان سے پکڑ کر ایسی لات مارے کہ سیدھا جہنم جا پہنچے، پر وہ اپنے کمال کے ضبط اور برداشت کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنا فام اٹھا کر خاموشی سے پلٹ گیا۔ سائیں اب تو کوہلیوں نے بھی یونیورسٹی کا منہ دیکھ لیا ہے۔ تضحیک بھرا جملہ اس کے کانوں میں پڑا۔ عاشق حسین، یہ تو چاند پہ بھی ہمارے ساتھ جائیں گے، ایسے خدمتگاروں کے بغیر بھلا ہمارے عیش کہاں؟ باہر نکلتے نکلتے جوابی جملہ بھی اسے سنائی دے گیا، اور مزید ذلیل کرتے کہے بھی اس کے پیچھے تک آئے۔ اس کے اندر ایسی آگ بھڑکی کہ ہر شے جلا کر بھسم کر ڈالنے کی خواہش زور پکڑنے لگی۔ اس کا سلیکشن انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ہوا تھا، مگر دیوی کو کیمسٹری میں جانا تھا تو اس کا ڈپارٹمنٹ بھی تبدیل کروا دیا گیا۔ اس لیے ابھی تک کچھ مسائل پیدا ہو رہے تھے۔ اس سلسلے میں وہ 4 دن سے AC2 کی ایڈمیشن برانچ میں خوار ہو رہا تھا۔ یہ خواری تو چلو سینکڑوں طلبہ کے حصے میں آتی ہے، مگر ایسی ذلت، ایسی حقارت،
इस मौसम में माथे से बहने वाला पसीना गर्दन तक आ पहुंचा। भगवान का उसे इस दुनिया में भेजने का मकसद क्या है? उसे आज तक इस सवाल का जवाब ना मिला था। जवाब तो खैर उसे और भी कई सवालों के नहीं मिले थे। सरों लेके आया सी मज़र, गंदला वावा कूलियाँ कूलियाँ सन। सोचा यासर लई बना के भेज देवा। फूफो फिरदौस ने दातर के साथ साग कतरते हुए रहीमा अहमद को बताया। हे को पी जाने वाली फूफो फिरदौस ने बच्चों के नाम भी चुन चुनकर ऐसे रखे कि हे जिसका लाजमी जुजू था। मजहर, अतहर, ताहिर, मेहरताब और अदा करती थी मज़र, अतर, मीरू। ताहिर को अलबत्ता तारी पुकारती थी। रुबाब शुक्र करती थी कि उसके नाम में हे नहीं। जी तो मोमिना हैदर को माँ के साथ फूफो फिरदौस के घर दाखिल होते ही साग नजर आया था। इतना बड़ा सारा तसला वो अपने बावर्ची खाने में चढ़ा देख कर आ रही थी। कल पूरी शाम माँ और अम्मी साग काटने में लगी रहीं। आज उसने दिन भर पकते रहना था, फिर उसे घोटा लगाना था, एक और मेहनत तलब काम। उसके बाद तड़कना भी था। उफ़, ख़वातीन इस खास नुमा चीज़ के लिए क्यों करती हैं इतनी मेहनत? उसने झिंझलाकर सर हिलाया। अम्मी भेजेंगी ना यासिर भाई को साग, फिर आप क्यों कर रही हैं इतनी मेहनत फूफो? तेरी माँ कोटा ठीक नहीं लांदी। उन्होंने रहने ही दो वाले अंदाज में हाथ हिलाकर जवाब दिया। चलो जी, वो हंसी और मेहरताब के कमरे की तरफ बढ़ी। अल्लाह बख्शे, पाजी नो भी बड़ा पसंद सी साग। रहीमा अहमद ने आहिस्ता से सर हिलाया। हिंदनी दा गम मार गया, केड़ी उम्र सी जान दी। रहीमा अहमद को बड़ी तकलीफ़ हुई। आपा फिरदौस इम्तल आहद का जिक्र ऐसे ही लफ्ज़ों में करती थी। वो तो आपा का हाल पूछने आई थी और उन्होंने उनका हाल ना समझा। उन्हें साग के लिए भाई की पसंदीदगी याद रही, इम्तल आहद के लिए उनकी मोहब्बत नहीं। हुण तुहाडी तबीयत किहो जही है? पा सादक दस रहे सी कि रात खांसी आउंदी रही तुहानू। उन्होंने जल्दी जल्दी मौजू बदला था। अंदर मेहरताब के कमरे में रुबाब हाथ में ख़वातीन लिए बैठी उन्हें अपना ख़त सुना रही थी। तीनों के चेहरे पे मुस्कुराहट थी, जोश था। उनका नामा शाया हो गया था। मैं फ़ातिमा को जाकर बताती हूँ, मोमिना ने सरशारी से कहा। हाय, मेरा नाम कितना अच्छा लग रहा है प्रिंट होके। मेहरताब ने अपने नाम पे हाथ फेरा। मैं सोच रही हूँ कोई नावल लिखूँ और इनको भेजूँ। राइटर बनना मेरा ख्वाब है। रुबाब की आंखें चमक रही थीं। ये तमन्ना अभी अभी तेरे दिल में जागी होगी। हाथ का लिखा खत क्या शामिल हो गया? रुबाब भी ख्वाब देखने लगी। मोमिना के कहने पर रुबाब ने उसे घूरा। मोमिना ने उसे घूरा। मैंने अतहर को 2000 दे दिए हैं हुमा कोकब बुखारी का माही माही कूकदीमा मंगवाने के लिए। 500 दे देना अब तुम तीनों मुझे। मेहरताब ने इतला दी। माही माही कूकदी 2000 का है? मोमिना ने मेहरताब की ईमानदारी पे सवाल उठाया। अतहर को दिए हैं, बाकी उसके हैं। वैसे मंगवा कर देता क्या वो? कितना कमीना है तेरा भाई। हुमायूं अच्छा है, कभी कभी तो पैसे लेता भी नहीं। अच्छा, बड़ा अच्छा लग रहा आज तुझे हुमायूं। मेहरताब ने कमर पे हाथ रखा। दफ़ा हो, और अब अतहर को कहना कि फुप्पो के सामने नावल ना कहे, किताब कहे, वरना फुप्पो ने ऐसा रोला डालना है कि इस तरफ अम्मी को भी पता चल जाना है। और मेरे 500 मेरी होने वाली भाभी से ले लेना। होने वाली भाभी की आंखें बाहर आईं। ना, उस 500 में कुछ और डालकर मैं यासिर के लिए परफ्यूम ना ले लूँ? परफ्यूम रहने दे, उनके लिए कबाब बिरयानी बना दे, वरना माँ और सास ने तो साग खिला खिला कर बकरा बना देना है मेरे भाई को। शाम को हुमायूं कराची जा रहा था, इसलिए यासिर के लिए पता नहीं क्या कुछ बन रहा था। माँ अभी गाजर का हलवा बना कर आ रही थी। अलसी की पिन्नियाँ और चनों का पांडा अलग पैक हुआ था। यासिर भी ना चीज़ था पूरी। मज़हर से छोटा था मगर भाइयों के बच्चों में पहली पहली औलाद था। लाडों में पला हुआ, पहले हॉस्टल और अब कराची से जब आता, पानी अच्छा नहीं, खाना अच्छा नहीं, पेट में दर्द हो जाता है। चलो जी, माँ और अम्मी राज दुलारे की शक्ल और सेहत देखकर हौल जाती। दीवार पार होने वाली सास और मंगेतर का हाल भी यही होता। इसलिए कोशिश होती कि हर 15 दिन बाद जब आता है तो इतना कुछ बनाकर साथ दे दिया जाए कि उसे होटल का खाना ना पड़े। बीच में कोई कराची जाता तो पंड बांधकर उसके हाथ में भी थमा दी जाती। मेरे हाथ की बिरयानी और कबाब खाने हैं तो उसे चौधरी नगर आना होगा। आज तो रुबाब की अदाओं में बेनियाजी थी। अच्छा ना बना, वही कह रहे थे कि कबाब बड़े मज़े के थे। कब कब बेनियाजी ख़त्म हुई और वो मोमिना के सर हुई। भाई जब पिछली बार आए थे। मीसनी आज बता रही है, पहले ज़ुबान पे आबले पड़े थे क्या? और बता क्या कह रहे थे? तूने बताया था कि रुबाब ने बनाए थे वो कबाब और वो चिकन कढ़ाई भी। लो जी, अब रुबाब बीबी के सवालों के जवाब दो। लेकिन अच्छी बात यह थी कि मोमिना हैदर को आज साग नहीं खाना पड़ेगा।
بریانی، کباب، اس کے منہ میں پانی آیا، ساتھ ہی مہرتاب کو آنکھ ماری۔ وہ ہنس دی، ساتھ ہی اسے اپنے اسپیشل ریسیپی سے تیار کیے گئے کبابوں کا حال یاد آیا۔ بے فائدہ رہی تھی ساری محنت، اب کہ وہ بڑے گوشت کی کوئی ڈش نہیں بنائے گی، اس نے سوچ لیا تھا۔ یہ پہاڑی ہاسٹل کے اے بلاک کے سامنے تھی، اس کی اونچائی بہت زیادہ نہیں تھی۔ اے بلاک کی انٹرنس کے عین سامنے اس پہاڑی پہ سہولت سے چڑھنے کے لیے 8-10 زینے بنا دیے گئے تھے۔ اکثر لڑکیاں شام میں ہاتھ میں چائے کے بڑے بڑے مگ تھامے ٹولیوں کی شکل میں یہاں آ جاتی۔ جن لڑکیوں کو اپنے روم میں پڑھنے کے لیے سکون میسر نہ ہوتا، وہ بھی دور دور بڑے بڑے پتھروں پہ بیٹھی ہوئیں اپنے نوٹس اپنی کتابوں میں محو نظر آتیں۔ کبھی کبھار لڑکیاں سچ سمجھ کر انہی پتھروں پر بیٹھ کر تصویریں بنواتی تھیں۔ اسی پہاڑی کے ایک کونے میں، جہاں نسبتاً کم روشنی ہوتی تھی، درخت کا موٹا سا ٹوٹا ہوا تنا پڑا تھا۔ وہ اکثر اسی تنے پر آ کر بیٹھ جاتی۔ اس کے گھنٹوں یہیں بیٹھے بیٹھے بیت جاتے۔ وہ اپنے کمرے سے جس قدر ممکن ہو دور ہی رہتی۔ جس الاؤ سے وہ کل نکل کر آئی تھی، وہی ہاسٹل میں اس کے کمرے میں دہکتا۔ ایک دیوار پر بھگوان کرشن کی تصویر تھی تو الماری پہ لگے پوسٹر پہ کالی ماتا زبان نکالے نظر آتی۔ جگدیش مہیشوری نے اس کی الاٹمنٹ اس روم میں کروائی تھی جہاں باقی تینوں لڑکیاں ہندو تھیں۔ ایک ہی زبان، ایک ہی مذہب، ایک ہی کمیونٹی، ایک ہی مسلک کی لڑکیاں اکثر ساتھ رہنا پسند کرتی ہیں۔ اس روم میں بھی پہلے چاروں ہندو لڑکیاں تھیں۔ پہلے اس کی الاٹمنٹ ایک ایسے کمرے میں ہوئی تھی جس میں مسلمان لڑکیاں رہ رہی تھیں۔ بھاؤ نے یہ قبول نہ کیا اور ایک لڑکی درشنا کی الاٹمنٹ پورنیما کے روم سے کینسل کروا کر اس کی الاٹمنٹ وہاں کروائی۔ ویسے تو وہاں اور کئی رومز تھے جن میں ہندو لڑکیاں تھیں، مگر اسے خاص طور پر اس کمرے میں رکھنے کی وجہ پورنیما تھی۔ پورنیما، پری، اس لڑکی کو دیکھ کر ہی اس کا منہ کڑوا ہو جاتا۔ اس کے ساتھ رہنا تو امتحان تھا اور بھاؤ کو شوق تھا اس کو امتحانوں میں گھرا دیکھنے کا۔ اسے لگتا کہ وہ کس وقت سو رہی ہے، کس وقت جاگ رہی ہے، کیا کھا رہی ہے، کیا پی رہی ہے، کون سی کتاب پڑھ رہی ہے، کس لڑکی سے مل رہی ہے، یہ سب جاننے کے لیے پری اس پہ نظر رکھتی ہے۔ یہاں تک تو وہ برداشت کر لیتی، مگر اس کی سوال و جواب کی عادت بھی بہت تھی۔ وہ اس کی ماں نہیں تھی کہ اس کے سوالوں کے جواب دیتی رہتی، اس لیے اس کی موجودگی میں وہ اکثر کمرے سے باہر نکل آتی اور آ کر اس تنے پر بیٹھ جاتی۔ ویسے بھی اس کو تنہا رہنا پسند تھا۔ اصل میں جب وہ تنہا ہوتی تھی تو تنہا نہیں ہوتی تھی۔ ماں نے کہا تھا نا، امتل احد، تم وہاں اکیلی نہیں ہوگی، احد ہوگا ہر پل ہر جگہ تمہارے ساتھ۔ اس رات اس کو رخصت کرنے سے کچھ دیر پہلے انہوں نے یہ بھی کہا تھا، وہ احد ہوگا، جو بات کرنا ہوگی اسی سے کرنا، جو مانگنا ہوگا اسی سے مانگنا، اسی کے آگے جھکنا، کبھی پتھروں کے آگے ہاتھ مت جوڑنا۔ اصل میں جب وہ تنہا ہوتی تھی تو تنہا نہیں ہوتی تھی۔ اس کی سوچ کے دریچے واہ ہوتے اور وہ اس جہان میں پہنچ جاتی جہاں وہ اس مادی دنیا کو یکسر فراموش کرنے میں کامیاب رہتی۔ یہی تو وہ کنجی تھی جس سے ہر تالا کھول کر وہ جب چاہے اس دنیا میں قدم رکھ دیتی تھی جہاں ہر رنج ہر غم کی اکسیر دوا تھی۔ لڑکیاں اس شام سی سلونی لڑکی کو تن تنہا آسمان کی اور نگاہیں کیے بیٹھے دیکھ کر حیران ہوتی، بعض متجسس ہوتی اور بعض من چلی اس پہ فکریں بھی کستی۔ ان میں سے کوئی نہ جانتی تھی کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں بیٹھ کر ایک امتل اپنے عہد سے باتیں کیا کرتی ہے۔ سرمئی گیٹ والے گھر میں رات اتر چکی تھی۔ صحن میں بچھی چارپائی سے ہلکے ہلکے خراٹوں کی آواز صحن کے سناٹے کو کم کر رہی تھی۔ کبھی کبھی لچکیلے بدن والے لیلے کی منمناہٹ بھی فضا کے سکوت کو توڑ دیتی، جس کے لیے رحیمہ احمد دن میں کئی بار تو ضرور ہی ہمایوں سے پوچھا کرتی، کچھ پتہ چلا؟ اور وہ نفی میں سر ہلا دیتا۔ اس کو اس لیلے سے زیادہ غلام علی اور اس کے خاندان کی فکر تھی۔ روتا ہے، ماں کو یاد کرتا ہے، وہ تڑپ تڑپ جاتی۔ انہیں لگتا لیلا یہاں تنہا ہے اور اس کی ماں کہیں اور کسی جگہ، بے زبان کسی کو دل کا حال بھی سنا نہ پاتی ہوگی۔ کیا ظلم کر گیا غلام علی! فیڈر سے اسے دودھ پلاتی ہوئی وہ دن میں کئی بار بڑبڑاتی۔ اب لیلے نے رونا چھوڑ دیا تھا، رحیمہ احمد کو دیکھ کر منمناتا تھا، ان کو دیکھ کر کلانچے بھرتا ان کے پاس آتا تھا۔ کیا وہ بھی اسے ماں سمجھنے لگا تھا، جیسے ایک 3.25 سال کی بچی سمجھنے لگی تھی؟ وہ پیار سے اس کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے سوچا کرتی۔ خیر، بات ہو رہی تھی آج رات کی۔ سرمئی گیٹ والے گھر میں رات کا سکوت تھا۔ چودھری صاحب کے خراٹوں کی آواز اور لیلے کی منمناہٹ برآمدے کے پار دائیں جانب والے آخری کمرے تک نہ پہنچ پاتی، جہاں کچھ دیر پہلے تک تو ٹائم پیس کی ٹک ٹک تھی۔ اس کے بعد یہاں چودھری اسود حیدر کی آواز سنائی دی تھی اور پھر خاموشی سی خاموشی تھی۔ کئی پل بیتے، رحیمہ احمد یوں ہی ساکت سی بیٹھی تھی۔ آج تک وہ سوال کرتی آئی تھی اسود سے، آج اس نے سوال کر دیا تھا، اور سوال بھی ایسا کہ جان لیوا۔
امتل سے ملیں گی ماں؟ اس نے ان کا ہاتھ تھام کر پوچھا تھا۔ وہ اسے تکتی رہیں، پھر آنکھوں کی شفاف سطح پہ پانی سا چمکا۔ انہیں اپنی سماعت پر یقین نہ تھا۔ 7 سال 2 مہینے 3 دن بعد 7 سال 2 مہینے 3 دن بعد کسی نے ان سے یہ سوال کیا تھا۔ کم نہیں ہوتے 7 سال 2 مہینے 3 دن، صدیوں جیسے ہوتے ہیں یہ۔ پانی آنسو بنا اور آنکھ سے ٹپکا۔ اسود ان کا ہاتھ تھامے انہیں دیکھتا رہا۔ ہبا نے لحاف میں کروٹ بدلی تھی۔ امتل بھی سو رہی تھی اس رات اسی طرح جب انہوں نے اسے جگا ڈالا تھا۔ ان کی آنکھ سے نکلتا پانی سیلاب کا ریلا بنا۔ میں ملا ہوں اس سے، بڑی ہو گئی ہے، مگر باتیں ویسی ہی ہیں اس کی۔ وہ ہنسا۔ سیلاب کا ریلا ہر بند توڑنے لگا۔ کہتی ہے ہم پیار نہیں کرتے اس سے، بھول گئے اسے۔ وہ پھر ہنسا۔ اس بار آنکھ میں اور ہنسی میں نمی سی تھی۔ ہبا نیند میں ہنسی تھی۔ دونوں نے چونک کر اسے دیکھا۔ شاید کوئی اچھا خواب دیکھ رہی ہوگی جس میں چاکلیٹس ہوں گی، کیک ہوگا، رنگ برنگی ٹافیاں ہوں گی، بڑی سی سر ہلا ہلا کر گاتی ہوئی آنکھیں جھپکتی ہوئی گڑیا ہوگی۔ رحیمہ احمد بھی خواب میں کبھی کبھی ہنستی تھی، وہ خواب جس میں امتل احد ہوتی تھی۔ یہ ان کا ہاتھ تھامے ان کے سامنے بیٹھا اسود آج کیا کہہ رہا تھا؟ وہ ان خوش رنگ خوابوں کی تعبیر کا مسودہ سنا رہا تھا یا یہ بھی کوئی سپنا تھا؟ وہ ابھی تک بے یقینی کی سی کیفیت میں تھی۔ پتہ ہے ماں، اس کے ہاتھ میں بھی سونے کا چھلا ہوتا ہے، یہ جیسا آپ کا۔ اس نے ان کے چھلے پر انگلی پھیری۔ اور دوپٹہ بھی آپ کے انداز میں اوڑھتی ہے۔ رحیمہ احمد نے ایک ہاتھ سے چہرے سے آنسو صاف کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ اور وہ بال بھی آپ کی طرح بناتی ہے، یوں جیسے آپ یہ بیچ سے یوں۔ اس نے ان کی مانگ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ رحیمہ احمد گیلی بھیگی آنکھوں کے ساتھ ہنستی تھی۔ من یوں بھی مرادیں پاتا ہے، خواب یوں بھی زندہ تعبیر بن جاتے ہیں۔ وہ بہت حیران تھی، وہ بہت بے یقین تھی، وہ بہت خوش تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے جب اسے ایک مہمان کی اطلاع ملی تھی، اس وقت اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ چند لمحوں بعد اس کے سامنے وہ چہرہ ہوگا جسے سوچنے کے لیے وقت کا پابند ہونا پڑتا ہے، نہ ہی حالات کا، لیکن دیکھنے کے لیے وہ بہت ترسی تھی، بہت تڑپی تھی۔ برسوں سے پیاسی اس کے من کی دھرتی پہ اچانک جو یوں میंہ برسا تو وہ جانے کتنی ہی دیر سیراب ہوتی رہی۔ کیسی ہے میری بیٹی؟ رحیمہ احمد نے دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھاما۔ وہ کوئی جواب نہ دے پائی اور پھر سے ان کے اندر گم ہو گئی۔ ان کے جلتے کلیجے پہ پھوار پڑ گئی۔ امتل احد، کتنا تڑپایا ہے تو نے مجھے۔ یہ چہرہ تو میری آخری خواہش بننے لگا تھا۔ وہ کچھ نہیں سن رہی تھی، کچھ نہیں دیکھ رہی تھی، بس محسوس کر رہی تھی اس خوشبو کو جس کے جملہ حقوق صرف اولاد کے نام ہوتے ہیں۔ جب اس کی آنکھوں سے بہنے والا پانی رحیمہ احمد کو اپنی قمیض کی سرحد پار کرتا محسوس ہوا تو انہوں نے تڑپ کر اسے خود سے الگ کیا۔ امتل احد، مت رو۔ ایک ماں کے لیے سب سے تکلیف دہ چیز اس کے بچے کی آنکھ میں آنسو ہوتے ہیں۔ آپ بھی تو رو رہی ہیں۔ اس نے اپنی سرخ ہوتی آنکھوں سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میرے آنسو تو خوشی کے ہیں میری بچی، انہوں نے کہتے ہوئے چہرے پر بکھرے موتیوں کو اپنی چادر کے پلوں میں جذب کیا۔ میرے بھی خوشی کے ہیں، وہ فوراً بولی تو رحیمہ احمد ہولے سے ہنس دی۔ وہ انہیں لے کر سنگی بینچ کی طرف آ گئی، انہیں کندھوں سے تھام کر دھیرے سے اس پر بٹھایا اور خود بھی ان کے قریب بیٹھ گئی اور ان کا سونے کے چھلے سے سجا گلابیاں چھلکاتا سفید ہاتھ تھام کر نظروں سے اپنی پیاس بجھانے لگی۔ حسن و صبر کا انوکھا امتزاج تھی ان کی ذات۔ سامنے والے کو سمجھ نہ آتا کہ ان کے بے تحاشا خوبصورت چہرے سے وہ نظریں ہٹائے کیسے، اور صبر و شکر کا وصف جو ان کے چہرے کو ہمہ وقت روشن رکھتا ہے، اس باروب چہرے پر وہ نظریں ٹکائے کیسے۔ شکوہ کرنا تو انہیں آتا ہی نہ تھا۔ آتا تھا تو صرف اپنے رب سے مانگنا، آتا تو صرف اپنے رب کا شکر ادا کرنا۔ جو مانگا وہ ملا تو شکر، نہ ملا تو بھی شکر۔ کبھی بندوں سے اپنی حاجت بیان نہ کی۔ سر تاپا لباس، شال، جوتا، پرس، کچھ بھی برینڈڈ نہیں تھا، ہر شے عام سی تھی، مگر اس میں بھی ان کی شخصیت میں اتنا وقار، اتنی بے نیازی، اتنی تمکنت جھلک رہی تھی کہ کسی رانی، کسی ملکہ کے پاس بھی یہ خزینہ کہاں۔ آپ بالکل بھی نہیں بدلی ماں، آپ آج بھی ویسی ہی ہیں، بہت پیاری، اتنی پیاری کہ بس بہت پیاری۔ اس نے ان کے کان کی کلی کو چھوتے ہوئے کہا۔ رحیمہ احمد دھیرے سے ہنس دی، ایسے جیسے ایک ماں اپنے بچے کی معصومیت بھری بچکانہ سی بات پہ ہنس پڑتی ہے۔ اور میں بہت بدصورت ہو گئی ہوں نا ماں؟ رحیمہ احمد نے تڑپ کر اس ٹوٹے کانچ سے لہجے والی کی منموہنی صورت دیکھی اور اسے سینے سے لگا لیا۔ تم تو میری دنیا کا سب سے خوبصورت چہرہ ہو امتل احد۔ دیویوں کے چہرے بھی کبھی پیارے ہوتے ہیں ماں،
ایک ساتھ کتنی ہی برچیاں چلیں رحیمہ احمد کے کلیجے پہ۔ تم دیوی نہیں، تم تو امت الاحد ہو میری جاں۔ میں امت الاحد ہی ہوں نا ماں۔ اس کی شناخت، اس کی پہچان کو اتنی بار زہر دیا گیا تھا کہ اب وہ یقین کا امرت بار بار پینا چاہتی تھی۔ ہاں تم امت الاحد ہو۔ انہوں نے اس کے گھنیرے سیاہ بالوں پہ اپنے لب رکھتے ہوئے یقین اور پیار کی مہر ایک ساتھ ثبت کی۔ بہت ترسی ہوں، بہت مچلی ہوں ماں اس نام کے لیے۔ کیوں چھین لی گئی میری یہ شناخت مجھ سے؟ کیوں امت الاحد کو درگا دیوی کا نام دے کر جہنم کی آگ کا ایندھن بنایا گیا؟ کیوں؟ رحیمہ احمد نے جلدی سے اس کے لبوں پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ نہیں امت الاحد، نہیں۔ اللہ کو رب العالمین جاننے والوں کو، اس کو وحدہ لا شریک ماننے والوں کو جہنم کی نہیں بلکہ اس کی رحمتوں کی بات کرنی چاہیے۔ اللہ تم سے دور نہیں، بس یوں سمجھو کہ اس کی محبت ثبوت مانگ رہی ہے۔ اس کو ثابت کرنے کے لیے تمہیں امتحانوں سے بھی گزرنا ہے اور قربانیاں بھی دینی ہیں۔ انہوں نے دھیمے لہجے میں اسے سمجھایا۔ اللہ جانتا ہے نا کہ میرا دل اس کی محبت سے لبریز ہے۔ پھر ثبوت؟ بات ادھوری چھوڑ کر وہ ان کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ اللہ جانتا ہے پر بندے نہیں جانتے۔ میں اللہ سے اپنی محبت ثابت کر پاؤں گی نا ماں؟ بڑی آس سے اس نے پوچھا۔ انشاءاللہ۔ ان کے لہجے کے یقین نے اس کے چیروں چیر دل پر جیسے مسیحائی کا پھاہا رکھا۔ انہوں نے اس کو پھر سے اپنی آغوش میں سمیٹ لیا۔ مامتا کی مہک اس پہ مدہوشی طاری کرنے لگی تھی کہ موبائل کی بیپ نے چونکا دیا۔ اس نے ان سے الگ ہوتے ہوئے اپنا فون اٹھایا۔ اسود ہے، اس کا نام اسکرین پہ جگمگاتا دیکھ کر اس نے کہا اور کال ریسیو کی۔ میری ماں کو زیادہ تو نہیں رلایا تم نے؟ اسود نے سلام کا جواب دیتے ہی پوچھا۔ اسود تم نے بتایا کیوں نہیں تھا کہ تم ماں کو لا رہے ہو؟ اس کے سوال کو نظر انداز کر کے شکوہ کیا۔ سرپرائز دینے کا تو بہت شوق ہے نا تمہیں؟ ہاں وہ تو ہے۔ اچھا اب جلدی سے ماں کو بھیج دو، ہمیں واپسی کے لیے نکلنا ہے۔ ابھی؟ وہ چیخی۔ ابھی تو میں نے جی بھر کے انہیں دیکھا نہیں، جی بھر کے ان سے باتیں نہیں کی۔ ان کے چلے جانے کے خیال سے ہی اس کا دل رکنے لگا۔ آپ کی یہ خواہشیں ناتمام نہیں رہیں گی۔ وعدہ ہے چودھری اسود حیدر کا آپ سے۔ فی الحال ہمیں جانا ہے، میں گیٹ پہ انتظار کر رہا ہوں۔ اس نے برا سا منہ بناتے ہوئے موبائل کان سے ہٹایا۔ اتنی جلدی کیوں جائیں گی آپ؟ آج جلدی جانے کی خواہش تو مجھے بھی ہے امت الاحد۔ اپنے رب کے حضور جھک کر اس کا شکر جو ادا کرنا ہے۔ کوئی اس کو دعاؤں میں شامل رکھتا ہے، کوئی اس کے لیے سجدوں میں گرتا ہے۔ اپنی قسمت سے شکوہ کناں رہنے والی لڑکی کو خود پہ بے تحاشا رشک آیا۔ اچانک اسے خیال آیا تو وہ جلدی سے سامنے فروٹ والے کے پاس گئی۔ ایک گلاس جوس کا آرڈر دے کر نگاہیں لان میں بیٹھی رحیمہ احمد کی پشت پر جما دیں۔ کاش میں ان لمحوں کو تھام سکتی۔ حسرت سی حسرت تھی اس کے اندر۔ اس کے سامنے جوس کا گلاس آیا تو وہ چونکی، پھر گلاس تھام کر ان کی طرف آ گئی۔ یہ تم کن تکلفات میں پڑ گئیں امت الاحد؟ ماں نے خفگی دکھائی۔ آپ اتنا سفر کر کے آئیں اور میں کتنی پاگل ہوں، کچھ خیال نہیں کیا۔ میری پیاس تو تمہاری صورت دیکھ کر ہی مٹ گئی تھی میری جان، میری تھکن تو تمہارے منہ سے ماں سن کر ہی اتر گئی تھی۔ انہوں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سوچا اور گلاس لبوں سے لگا لیا۔ اس کا موبائل دوبارہ سے گنگنایا۔ اس نے اٹھا کر کالر کا نام دیکھا اور موبائل سوئچ آف کر دیا۔ اسود ہوگا، رحیمہ احمد نے سوچا اور جلدی سے جوس ختم کر کے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ وہ انہیں لے کر گیٹ تک آئے، ریسیپشن سے ان کا شناختی کارڈ واپس لے کر دیا اور ان کی واپسی کا ٹائم نوٹ کروا کر گیٹ سے باہر لے گئی۔ اسود سامنے ہی کھڑا تھا۔ انہیں دیکھ کر سڑک پار کر کے ان کے قریب آیا۔ امتل کو سلام کرتے ہوئے اس نے رحیمہ احمد کے دمکتے چہرے پر بھی نگاہ ڈالی۔ آپ دونوں خواتین کی آج پکی سازش لگ رہی تھی اسود کو اسود بنانے کی۔ رحیمہ احمد مسکرا دیں۔ امت الاحد نے نگاہیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ پسینہ پسینہ ہو رہا تھا۔ سندھ کی فروری بھی ایسی ہی تھی۔ امت الاحد جوس بنوانے چلی گئی، پھر پینے میں کچھ دیر ہو گئی۔ رحیمہ احمد بولیں، اچھا ویسے میرا خیال ہے آپ کی امت الاحد کو لگتا ہے کہ چودھری اسود حیدر کو تو پیاس لگتی نہیں، انرجی کی اسے ضرورت نہیں۔ اس نے رومال سے پسینہ پونچھتے ہوئے اس پہ چوٹ کی۔ جس شخص سے مجھے شکایتیں ہوں اسے جوس نہیں پلاتی میں، اس نے روٹھے انداز میں کہا۔ میرے رب، آج بھی یعنی کہ آج بھی لوگوں کو مجھ سے شکایتیں ہیں؟ آج تو بچھڑے ہوں کو ملوایا ہے، دعاؤں پہ حق بنتا ہے۔ اس نے دہائی دی تو رحیمہ احمد نے محبت پاش نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ بھی مسکرا دی۔ اسود نے سامنے قطار میں کھڑے رکشوں میں سے پہلے کو اشارہ کیا۔ اچھا بیٹا ابھی اجازت دو۔ رحیمہ احمد نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ اس کی آنکھیں چھلک پڑی، یوں لگا کہ دوریاں ایک بار پھر اس کا مقدر بننے والی ہیں۔ نہیں امت الاحد، رونا بالکل نہیں۔ رب نے ابھی ملایا ہے تو ہمیشہ کے لیے دوریاں بھی مٹا دے گا انشاءاللہ۔
رحیمہ احمد نے نم آلود لہجے میں تسلی دی اور اسے اپنے ساتھ لگا کر پیار کیا۔ اس کا ان سے الگ ہونے کو دل نہ چاہ رہا تھا۔ وہ اس قرب میں اپنی ہر سانس جینا چاہتی تھی، اس قید میں اپنی عمر بتا دینا چاہتی تھی۔ اسود کو کھنکارنا پڑا۔ بادل ناخواستہ ان سے الگ ہوتے ہوئے اپنی گلابی آنکھوں سے اسے گھورا۔ وہ مسکرا دیا۔ جب تک رکشہ اس کی نگاہوں سے اوجھل نہ ہوا اس نے پلکیں نہ جھپکیں، اور جب وہ اس کی نگاہ کی حد سے آگے چلا گیا تو وہ اپنی نم آنکھوں کو مسلتے ہوئے پلٹی۔ دیوی، امر اس کے سامنے آیا تھا۔ وہ بوکھلا گئی۔ تم کب آئے؟ 15 منٹ پہلے آپ کے سیل پر رنگ کیا تھا، لیکن آپ یہ کھانا اور کپڑے آئے ہیں آپ کے لیے گھر سے، اس نے فوڈ کیریئر اور 2-3 شاپنگ بیگز بڑھاتے ہوئے کہا۔ اسے یاد آیا امر نے کال تو کی تھی، یقیناً اپنے آنے کی اطلاع دینا چاہتا ہوگا، لیکن اس نے امر کا نام دیکھ کر موبائل ہی بند کر دیا تھا۔ اس نے خاموشی سے اس کے ہاتھ سے سامان لے لیا۔ اور کوئی کام تو نہیں؟ اس نے حسب عادت پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ جانے کے لیے پلٹنے لگا۔ امر، اس نے اس کے اٹھتے قدموں کو زنجیر پہنائی۔ جی۔ وہ پلٹا اور اس کے سامنے آ کر منہ دبانا کھڑا ہو گیا۔ گھر میں مت بتانا، میرا مطلب ہے کہ ماں اور اسود کے یہاں آنے کے بارے میں۔ وہ خاموش کھڑا رہا۔ نہیں بتاؤ گے نا؟ اس نے پھر پوچھا۔ امر نے نگاہیں اٹھائیں، چند لمحے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر سر ہلا کر نہ بتانے کا وعدہ کیا اور جانے کے لیے پلٹ گیا۔ وہ مطمئن ہو کر ہاسٹل کے اندر آ گئی۔ اچھا تھا کہ امر سے وعدہ لے لیا تھا، ورنہ جانے کب وہ بھاؤ کے سامنے نمک کا حق ادا کر جاتا۔ ہر وقت یہ وہم ستاتا تھا کہ جانے وہ اسے دوبارہ کبھی دیکھ پائیں گی یا نہیں، اور اگر کبھی دیکھ لیا تو وہ انہیں پہچان بھی پائے گی یا نہیں۔ اگر پہچان لیا تو اس کے انداز میں پہلی سی محبت، پہلی سی وارفتگی بھی ہوگی یا نہیں۔ مگر آج سارے وہم مٹ گئے تھے، تمام خدشے باطل ہو گئے۔ ان کی نگاہیں کھڑکی سے ہوتی ہوئی اس مقام پر جا کر رک گئیں جہاں اسود مومنہ کے لیے اس کے پسندیدہ رولز پیک کروا رہا تھا۔ اسود، کیسی ٹھنڈ ڈالی ہے تو نے میرے کلیجے میں، اللہ تمہیں اس کا اجر دے۔ ان کے دل سے دعا نکلی۔ کل رات بھی کتنی لمبی تھی، بیت ہی نہ رہی تھی۔ سویرے کوئی کام ڈھنگ سے نہ ہوا، اور جب انہوں نے بتایا کہ وہ اسود کے ساتھ حیدرآباد جا رہی ہیں تو سب حیرت میں پڑے۔ وہ تو پہلے ہی اسود کی اچانک آمد پر حیران تھے۔ ابھی پچھلے ہفتے ہی تو آیا تھا، اتنی جلدی تو وہ دوبارہ گھر نہیں آتا تھا۔ رحیمہ احمد نے ہر طرف سے آنے والے سوالوں کے الٹے سیدھے جواب دیے۔ ماں، یہاں اس کی شناخت امتل احد نہیں بلکہ درگا دیوی ہے۔ اس کو اسی نام سے اس کے روم سے بلوائیے گا۔ بعض حقیقتوں کو قبول کرنا بڑا جوخم ہوتا ہے۔ ان کا دل رویا، سر نفی میں ہلا، مگر انہیں امتل احد کو درگا دیوی کہہ کر ہی بلوانا پڑا۔ اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ پل آگے تھے۔ میں امتل احد ہی ہوں نا ماں؟ آنکھوں میں اور لبوں پہ یہ سوال لیے وہ ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ بہت ترسی ہوں، بہت مچلی ہوں ماں اس نام کے لیے۔ کیوں چھین لی گئی یہ شناخت مجھ سے؟ کیوں امتل احد کو درگا دیوی کا نام دے کر جہنم کی آگ کا ایندھن؟ رحیمہ احمد نے جلدی سے نفی میں سر ہلا کر اس منظر کو جھٹکنے کی کوشش کی جہاں وہ اس بات پہ خوش تھیں کہ ان کے دیے ہوئے نام کے ساتھ امتل احد کے دل کا رشتہ ابھی تک بہت مضبوط ہے، وہیں اس کا پابندیوں میں جکڑا، آزمائشوں میں گھرا وجود انہیں تڑپا رہا تھا۔ اے میرے رحمان و رحیم، تو کرم کر میری بچی پر۔ ان کا روم روم حالت دعا میں تھا۔ اسود نے وین میں ان کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے ایک نظر ان پر ڈالی۔ رحیمہ احمد نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ماں، آپ خوش تو ہیں نا؟ اس نے ان کا ہاتھ تھامتے ہوئے پوچھا۔ انہوں نے پیار سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ بہت خوش ہوں میرے بچے، تم سے بھی اور اپنی قسمت سے بھی۔ انہوں نے ایک نرم سی مسکراہٹ اپنے ہونٹوں پر سجاتے ہوئے کہا۔ یہ بھی مسکراتے ہوئے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ رحیمہ احمد نے سیٹ کی پشت کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے آنکھیں موند لیں۔ وہ خود کو دو متضاد کیفیات میں گھرا ہوا محسوس کر رہی تھی، بہت خوش بھی تھیں اور بیک وقت بہت مضطرب بھی۔ لیکن ضروری تو نہیں کہ سب کے سامنے ہر کیفیت کو آشکار بھی کیا جائے، اسی لیے انہوں نے اپنی پریشانی، اپنے اضطراب کو دل میں چھپا کر ہونٹوں پر مسکراہٹ سجا لی تھی۔ اس نے چہرے کو ذرا سا اٹھا کر گہرا سانس لیا، جیسے حالت نزع میں کسی کو نوید حیات مل جائے اور وہ زندگی کے احساس کو پوری طرح سے محسوس کرنا چاہے۔ وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے گھٹنوں پر بازو اور بازوؤں پر اپنا چہرہ ٹکائے اسی تنے پر بیٹھی تھی جہاں وہ اپنے احد سے پیار بھری باتیں کیا کرتی، اس کے سامنے اپنے دکھ روتی، اس سے ڈھیروں شکوے کرتی، لیکن آج وہ بہت خوش تھی اور اس کا شکر ادا کر رہی تھی۔ ایک مسکراہٹ تھی جو گلابی پنکھڑیوں پہ مسلسل شان سے براجمان تھی۔ امتل، اس نے کرنٹ اٹھا کر گھٹنوں سے چہرہ اٹھایا اور تقریباً پورا مڑتے ہوئے وہاں دیکھا جہاں سے اسے یہ پکار آئی تھی۔ بڑی بڑی آنکھوں والی ایک لڑکی ہاتھوں میں آئس کریم کون تھامے اسے دیکھ رہی تھی۔ پہلے مجھے شک تھا مگر اب یقین ہے
کہ تم امتل ہو، امتل احد یا امتل واحد، یا وہ جیسے کسی سوچ میں پڑی۔ امتل احد کہو یا امتل واحد، بس امتل رہنے دینا، دیوی نہ بنانا۔ اس نے جیسے دل ہی دل میں اس سے التجا کی۔ کس سوچ میں پڑ گئی لڑکی، اسے خیالوں سے نکال کر ایک کون اس کی طرف بڑھائی جسے تھامنے میں وہ متعمل تھی۔ لے لو بھائی، تمہارے لیے ہی لائی تھی، مجھے امید نہیں کہ تم مجھے بیٹھنے کا کہو گی۔ میں آئے؟ زبردستی کون اس کے ہاتھ میں تھما کر اس نے تنے کے سامنے پڑے بڑے سے پتھر پر بیٹھنے کی اجازت مانگی۔ شیور، اس نے آہستگی سے سر ہلایا۔ ہاں بھائی، یہ بتا ہی دو یہ کیا مسٹری ہے، امتل احد یا امتل واحد؟ درگا دیوی، اس رات سے جلدی سے پردہ اٹھا دو ورنہ مجھے ساری رات نیند نہیں آنے والی۔ اس لڑکی نے پتھر پر براجمان ہوتے ہی شور مچایا، لیکن پھر سامنے والی کی آنکھوں میں اجنبیت کی جھلک دیکھ کر شرمندہ سی ہوئی۔ میں بھی کتنی پاگل ہوں، اپنا نام تک نہیں بتایا اور تمہارے نام کے اسرار کو جاننے کے لیے بےتاب ہوں۔ خیر جناب، میرا نام بہت ہی عظیم ہستی کے نام پر ہے جو ام المومنین بھی ہیں اور خلفائے راشدین میں سے دوسرے خلیفہ کی صاحبزادی بھی۔ سمجھی کیا نام ہے میرا؟ اس نے ابرو اچکا کر پوچھا۔ عائشہ، اس کی معلومات بہت محدود تھیں۔ جس حد میں اس کی دنیا تھی اس کے باسی اس کے عہد کو اس سے دور نہیں کر پائے تھے، باقی ہر سو پہرے بٹھا لیے تھے۔ نہیں، حضرت عائشہ تو پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق کی صاحبزادی تھی اور ان کے پیارے سے نام پہ میری بڑی بہن کا نام ہے۔ جناب، میرا نام حضرت حفصہ کے نام پر ہے جو کہ حضرت عمر فاروق کی بیٹی تھی۔ اس نے بڑے فخر سے اپنی بہن اور اپنے نام کا حوالہ دیا۔ کتنے بختوں والے ہوتے ہیں لوگ جو یوں اپنے نام پر ناز کر سکتے ہیں، فخر کر سکتے ہیں۔ کوئی مصلحت، کوئی مجبوری ان کی زبان کو قید نہیں کر سکتی۔ بہت ساری حسرتیں، بہت سارے رشک کے ساتھ جاگیں۔ وہ اس وقت آور کو دیکھتی رہ گئی۔ میں BBA کی اسٹوڈنٹ ہوں، تم سے 1 سال سینئر ہوں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم مجھے باجی واجی کہو۔ خواہ عمر یاد وہ شروع ہونے لگی تھی کہ امتل نے چونک کر اسے ٹوکا۔ BBA؟ اس کا مطلب ہے کہ اسود نے آپ کو میرے بارے میں بتایا ہوگا۔ اسود؟ کون اسود؟ اس وقت حفصہ کو اسود نام کا کوئی بندہ یاد نہیں آیا۔ آپ اسود کو نہیں جانتی؟ پھر لیکن یہاں تو اس کے علاوہ کوئی مجھے امتل کے نام سے نہیں جانتا۔ آخری جملہ جیسے وہ خود سے بولی۔ اچھا، تو تم ابھی تک یہ کتھی سلجھانے میں لگی ہوئی ہو کہ میں تمہیں اس نام سے کیسے جانتی ہوں؟ حفصہ ہنس پڑی۔ جناب، یہ تمہارے نام کا معمہ ہی ہے جو مجھے تمہارے پاس لے کر آیا ہے۔ میرا روم C بلاک میں ہے، مگر تمہارے بلاک میں میرا آنا جانا رہتا ہے کیونکہ میری فرینڈ کا روم وہاں ہے۔ میں نے تمہیں یہاں اس تنے پہ بیٹھے ہوئے اور اس بلاک میں اکثر دیکھا ہے۔ جس روم میں میں تمہیں آتے جاتے دیکھتی ہوں وہ ہندو لڑکیوں کا ہے۔ تم آئس کریم کیوں نہیں کھا رہی؟ بولتے بولتے اس نے اسے ٹوکا تو اس نے بے دلی سے پگھلتی ہوئی آئس کریم کو اپنی زبان سے چھو لیا۔ دوپہر میں جو تمہاری مہمان آئی تھی، جب وہ ریسیپشن پر تھیں تو پین اس وقت سامنے نہیں تھا جو تمہیں انفارم کرتا۔ میں ڈپارٹمنٹ سے لوٹی تو انہیں انتظار کی کیفیت میں دیکھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اگر وہ کسی سے ملنے آئی ہیں تو مجھے نام بتا دیں، میں اس لڑکی کو بلا دیتی ہوں۔ تو جانتی ہو ان کے منہ سے ایک دم کیا نکلا؟ امتل احد۔ ایک ہوک سی اٹھی اس کے دل سے۔ حفصہ نے غور سے اس لڑکی کو دیکھتے ہوئے بات جاری رکھی، پھر وہ ایک دم پریشان سی ہو گئیں اور کہنے لگیں کہ وہ درگا دیوی سے ملنا چاہتی ہیں۔ ایک قطرہ اس کی آنکھ سے نکل کر پگھلتی آئس کریم میں گم ہوا۔ ان کا پہلے امتل احد کہنا اور پھر گھبرا کر درگا دیوی کہنا مجھے بہت عجیب لگا۔ بہرحال میں نے تمہیں نیچے سے آواز دے کر بتا تو دیا کہ ریسیپشن پر تمہاری کوئی گیسٹ ہے، لیکن تب سے اب تک تجسس نے میرا برا حال کر رکھا ہے۔ تم میری حالت نہیں دیکھ رہی، بھوک لگ رہی ہے نہ پیاس۔ ساتھ ہی کون پہ آخری وار کیا اور اس کا صفایا کر دیا۔ ہلکی سی مسکراہٹ امتل کے لبوں کو چھو گئی۔ خیر یہ تو مذاق تھا، مگر میں واقعی چاہتی ہوں امتل کہ تم مجھے سب کچھ بتاؤ۔ یقین کرو لڑکی، کبھی کبھار دوستوں سے شیئر کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ اس نے اس لڑکی کو لہجہ بھر غور سے دیکھا جس نے بہت جلد خود کو اس کی دوست کے عہدے پر فائز کر لیا تھا۔ بے شک اس کی آنکھوں میں خلوص نظر آتا تھا، مگر وہ اس سے اپنی زندگی کی کہانی کیسے کہہ دیتی؟ ایسی دوستیوں کی گنجائش نہ رہی تھی کبھی اس کی زندگی میں۔ شاید تمہیں میرا اعتبار نہیں، چلو کبھی تو کرو گی نا اعتبار، پھر بتا دینا۔ اسے متامل دیکھ کر حفصہ نے اس کی مشکل آسان کی اور اٹھتے ہوئے مسافے کے لیے ہاتھ اس کی طرف بڑھایا جسے اس نے جھجکتے ہوئے تھام لیا۔ امتل مل گئی؟ حیرانگی تھی۔ ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ ہمیں کیوں نہیں لے کر گئیں؟ شکوے بھی تھے۔ کیسی ہو گئی ہے وہ؟ اشتیاق سب سے بڑھ کر تھا۔ صحن میں سب نے رحیمہ احمد کے گرد گھیرا ڈال رکھا تھا۔ وہ مسکراتی رہیں، سوالوں کے جواب دیتی رہیں۔ ان کے سادہ سے چہرے کی چمک بتاتی تھی کہ وہ اس وقت کتنی خوش ہیں۔ میں تو کل ہی سوچ رہی تھی بھابھی کہ حیدرآباد میں ایسا کون سا ڈاکٹر ہے جس کو دکھانے کے لیے آپ نے چوڑیاں بھی پہنی ہیں اور کانوں میں بالیوں کے ساتھ کلیاں بھی ڈالیں۔
ارم ہنس کر کہہ رہی تھی۔ وہ مسکراتی رہیں۔ ماں ہمیں کیوں نہیں لے کر گئیں؟ ہم نے بھی ملنا تھا امتل آپی سے۔ گل چہرہ کا شکوہ اب کئی دن تک ختم نہ ہونے والا تھا۔ رب نے اب ملوایا ہے تو انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے تسلی دی۔ اب ہم سب چلیں گے ان سے ملنے ان کے ہاسٹل۔ گل چہرہ کی آنکھیں چمکی۔ پھر تو بس کروا کر ہی جانا پڑے گا، بیٹھے رہو سب ٹھیک ہو یہیں جنجال پورہ میں، مومنہ نے ڈانٹا۔ اسود مسکراتے ہوئے سب کو دیکھ رہا تھا۔ وہ خوش تھا کہ ماں کو ملنے والی اس خوشی میں اس کا بھی کردار رہا۔ ماں تو کل صبح ہی سب کو یہ روح افزا خبر سنانے کو بےتاب تھی، مگر اس نے ہی منع کر دیا تھا۔ پھر کوئی نہ کوئی ان کے ساتھ چلنے کو تیار ہو جاتا اور وہ ایسا نہیں چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ یہ خالصتاً ماں بیٹی کی ملاقات ہو۔ امتل کس طرح سے اسود کو ملی، یہ پوری رویداد سنتے ہوئے مہرتاب نے بارہا اسود کے چمکتے اور مسکراتے چہرے کی طرف نگاہ کی تھی۔ کچھ روپ بھی کڈے آئے یا اوہو جی کالی جی ہے؟ پھپھو فردوس کو اپنے سرخ و سفید خاندان میں وہ ایک سانولی سلونی سی کالی ہی لگتی تھی۔ ایسے سوالوں کے جواب رحیمہ احمد کے پاس نہ ہوتے تھے، اس لیے چپ ہو رہی۔ انجمن کا دھیان آج کام سے زیادہ اس تازہ ترین خبر کی طرف تھا۔ آج صبح ہی بھوری بھینس نے بچھڑا دیا تھا۔ اب اسے سمجھ نہ آ رہی تھی کہ اس گھر سے باہر نکلتے ہی کون سی خبر عام کرنی ہے۔ بہت ذہن لڑانے کے بعد سمجھ آئی کہ رحیمہ پابی کی بچھڑی بیٹی کے مل جانے کی خبر میں زیادہ دم ہے۔ اس کی ماں پینو خوش ہو جائے گی، جو اکثر آہیں بھر بھر کر چودھری احمد یعقوب کی بیٹی کا ذکر کیا کرتی تھی۔ امتل یونیورسٹی پہنچ گئی اور ہم گھر بیٹھے ہیں۔ جب پڑھنے کا نام لو مشورہ مل جاتا ہے، بی اے کر لو۔ وہاں مومنہ کے اپنے دکھ شروع ہو گئے تھے۔ کتنا دل چاہتا تھا اس کا یونیورسٹی میں پڑھنے کا، یاسر اور اسود کی طرح، مگر اسے اجازت نہ ملی تھی۔ اکیلی لڑکی کو کیسے بھیج دیں یونیورسٹی؟ امی کے اعتراض ہی روڑے پتھر تھے اس کی راہ میں۔ تو اس جنجال پورہ کو بھی ساتھ لے جاؤں کیا؟ وہ پاؤں پٹکتی۔ اور کوئی نہ سہی، میں تو ساتھ جاؤں گی۔ امی، یاسر بھائی اور اسود بھائی کے ساتھ تو آپ نہیں گئی؟ وہ تو لڑکے ہیں، اکیلے رہ سکتے ہیں، بیٹی کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی میں۔ پھر ایسا کریں، چودھری نگر کی ساری عوام اور مجھے گائیاں بھی ساتھ لے چلیں، وہ چڑھ کر کہتی تھی۔ مگر آج اس نے بڑے پیار سے امی کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے جواب دیا تھا، امتل ہے نا، میں اکیلی کیسے ہوں گی؟ امتل عہد ان کی زندگی میں ایسے لوٹ آئی تھی جیسے گئی ہی نہ تھی۔ رحیمہ احمد ہلکا سا مسکرائیں۔ ہیں امتل، ਭਰਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਪੁੱਲਾ ਬੈਠਾ ਪਿਓ ਨਾਲ ਕੀ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਬਣੀਏ ਨੇ? ਤੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਂਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। پھپھو فردوس نے بھتیجی کو گھورتے ہوئے تیکھے لہجے میں کہا۔ ہاں تو اس کے باپ نے کیا تھا نا جو بھی کیا، وہ تو مر گیا، امتل کا کیا قصور؟ اب ہم اس کو سزا دیں کیا؟ سامنے بھی مومنہ تھی، پھوپھی سے زیادہ تیکھا لہجہ تھا اس کا۔ ਨਾ ਧੀਏ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦਿਓ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾਓ ਉਹਦੇ ਗਲ 'ਚ, جو ویکھنا رہ گیا وہ بھی ویکھ لو۔ پھپھو فردوس نے کھڑے ہوتے ہوئے ہاتھ ہلا ہلا کر کہا اور پیروں میں جوتی پہننے لگی، جو کہ اس بات کا اشارہ تھا کہ وہ ناراض ہو کر جا رہی ہیں۔ مومنہ کو تھی بھلا پرواہ؟ رفعت جہاں نے جلدی سے آگے بڑھ کر انہیں روکنے کی کوشش کی۔ کچھ رباب کے آنکھیں دکھانے پہ، کچھ سمدھن کی منت سماجت پہ وہ دوبارہ بیٹھ گئیں چارپائی پہ۔ رحیمہ احمد خاموشی کے ساتھ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ اسود بھی باہر نکل گیا۔ نہر میں نہاتی ہوئی بھینسوں کی پیٹھ پر ننگ دھڑنگ بچے شاہانہ انداز میں یوں اکڑ کر بیٹھے تھے جیسے راجہ مہاراجہ اپنے ہاتھیوں پر رونق افروز جشن فتح مناتے ہوں۔ کئی بچے تیراکی کا شوق پورا کر رہے تھے۔ انہی میں سے ایک کی نظر اس پر پڑی۔ رامو، وہ چیخا۔ اس نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا، ہلکا سا مسکرایا، ہاتھ ہلایا اور پھر سیدھ میں چلنے لگا۔ سامنے بکھرے رنگ برنگے آنچلوں پہ اس نے ایک نظر ڈالنے کی زحمت بھی نہ کی، مگر ان آنچل والیوں نے ایک لمحے بھر کے لیے کپڑوں کو دھونا پیٹنا چھوڑ کر اچھی طرح سے اس اچھے کپڑوں والے کا جائزہ لیا۔ کچھ سرگوشیاں ہوئیں اور پھر سب اپنے کام میں مصروف، لیکن دھانی آنچل والی کی نگاہ نے دور تک اس کا تعقب کیا۔ دل تو مچلا کہ بھاگتی ہوئی اس کے پیچھے جائے اور اس کے عین سامنے کھڑے ہو کر چند لمحوں کے لیے ہی صحیح اس کے ہر نقش کو غور سے دیکھ کر ازبر کر ڈالے، ساتھ ہی اتنے ماہ بعد شکل دکھانے کا شکوہ بھی کر ڈالے، مگر سامنے بیٹھی اس کی ماں اس کے اس عمل میں مانع تھی۔ رامو نے نہر کے اطراف بنی صاف ستھری کچی سڑک سے اتر کر اپنا رخ اس جانب کر لیا جہاں کولیوں کی آبادی تھی۔ اس کے قدموں میں واضح تیزی آ گئی۔ سب سے پہلے منگل کی نظر اس پر پڑی جو باہر پڑی چارپائی پر موتی کے ساتھ لیٹا ہوا تھا۔ منگل کے اچھل کر اٹھنے پہ موتی بھی چوکنا ہو کر اٹھا۔ منگل اپنی ماں کو اطلاع دینے کے لیے اندر کی جانب لپکا، لیکن پھر رامو کے ہاتھ میں موجود بڑے بڑے تھیلے دیکھ کر ششو پنج میں پڑ گیا کہ اندر اپنی ماں کو اس کی آمد سے متعلق اطلاع کرے، رامو سے ملے یا پھر اس کے ہاتھ سے وہ تھیلے اپنی تحویل میں لے جن میں شہر کی جانے کیا کیا سوغاتیں تھیں۔ رامو آئے رو،
بالآخر اس کے قابل دماغ نے مشورہ دیا اور وہیں سے بلند آواز میں صدا بلند کرتے ہوئے اس کی جانب بڑھا۔ اس سے ہاتھ ملا کر اس کے بائیں جانب آیا، جس ہاتھ میں اس نے وہ 3 تھیلے پکڑے ہوئے تھے۔ اتنی دیر میں اندر سے مختلف رنگوں اور مختلف عمروں کے بچوں کا جم غفیر امٹ آیا، جو اس کے چاچے پھوپھیوں کے بچے تھے۔ وہ اس کے ارد گرد یوں جمع ہوئے جیسے میٹھے کے گرد بھن بھناتی مکھیاں۔ منگل اس کے مزید نزدیک ہوا۔ رامو نے مسکراتی نظر ان سب پر ڈالی اور مٹی دھول میں اٹے ان بچوں کے ساتھ ہاتھ ملا کر نرم لہجے میں ان کا حال چال پوچھنے لگا۔ جس بچے نے شلوار اڑس رکھی تھی اس نے قمیص پہننے کا تکلف نہ کیا تھا، اور جس نے قمیص پہن رکھی تھی وہ شلوار کی قید سے آزاد تھا۔ ان سب کے بیچ وہ رستہ بھٹک کر ادھر آ نکلنے والا کوئی راجکمار ہی تو لگ رہا تھا۔ وہ بنا گھن کھائے بنا بیزاری دکھائے ان میں گھل مل گیا۔ اتنی دیر میں کملا کاکی اپنے نومولود بچے کو کمر میں دبائے نمودار ہوئی اور والہانہ انداز میں اس کی طرف بڑھی۔ وہ ان کی طرف بڑھ کر ان سے ملا اور پھر ان کی اوڑھنی سے جھانکتے بچے کے گالوں پر پیار کیا تھا۔ وہ لڑکا تھا کہ لڑکی یہ وہ بھول گیا، کیونکہ اس بچے کی پیدائش سے اگلے روز اسی کاکی کی لڑکی کے گھر بھی ولادت ہوئی تھی، اس لیے اسے یاد نہ رہا کہ کس کے گھر بیٹا ہوا تھا اور کس کے گھر بیٹی۔ کملا کاکی اسے بچوں کے جھرمٹ میں لے کر گھر کی طرف بڑھی۔ اماں کدھر ہے؟ وہ مزید صبر نہ کر سکا اور باڑ پار کرتے ہی سوال کیا۔ پھٹی چننے گئی ہے۔ اس پل رام کولی کے اندر ڈھیروں تھکن اتر گئی۔ یہ تھکن 2.5 گھنٹے بس کے سفر اور 2 کلومیٹر پیدل چل کر آنے کی نہ تھی۔ یہ وہ تھکن تھی جو پورا دن بے زبان جانور کی طرح جتنے پر اس کی ماں کی بوڑھی ہڈیوں میں اتری ہوگی۔ کدھر؟ تھیلے کاکی کے حوالے کرتے ہوئے پوچھا۔ جواب ملتے ہی وہ پلٹا اور تیز قدموں کے ساتھ ان زمینوں کی طرف بڑھنے لگا۔ سورج کا غصہ ٹھنڈا پڑنے لگا تھا، دھوپ ماند پڑ رہی تھی، گلابی شام اترنے والی تھی، مگر رام کولی کو لگ رہا تھا کہ ان کی زندگیوں میں انگارے اگلتی قہر برساتی دھوپ ٹھہر گئی ہے۔ نہر کنارے بیٹھی دھانی آنچل والی نے ایک بار پھر اس کے اٹھتے قدموں کو گنا۔ کپاس کے پودے پہ جھکی اس کی ماں اسے دیکھ نہیں پائی۔ اس نے پیچھے سے جا کر اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھے۔ رامو مارو ڈیکرو، یہ خوشبو بھلا کسی اور کی ہو سکتی تھی جو اس کے بیٹے کے وجود سے اٹھتی تھی۔ رامو نے مسکراتے ہوئے اس کا رخ اپنی طرف موڑا۔ گنگا نے اس کا چہرہ اپنے گہرے سانولے ابری ہڈیوں والے ہاتھوں میں تھاما اور کتنی ہی دیر تک اسے دیکھتی رہی۔ رامو نے اس کے کانپتے لرزتے وجود کو اپنی باہوں میں لے لیا اور اس کے بالوں پہ اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ پسینے، دھوپ اور مٹی نے اس کے جسم میں عجیب سی بو پیدا کر دی تھی۔ اسے بھی وہ مشک محسوس ہو رہی تھی جس کے لیے وہ مہینوں ترستا تھا۔ اس کی برادری کی عورتیں اپنا کام چھوڑ چھاڑ کر اس کے گرد جمع ہونے لگیں۔ وہ ان سے ملنے لگا۔ گنگا نے اپنی پشت پر بندھی چادر کھولی جس میں روئی چن چن کر ڈالی گئی تھی۔ اس نے اس چادر میں جمع شدہ محنت کو روئی کے اس پہاڑ پر پھینکا جو اس نے دن بھر خون پسینہ بہا کر کھڑا کیا تھا، جس کا ڈھیر جتنا بلند ہوتا اس کو اتنی اجرت ملتی بھی یا نہیں یہ بھی پکا کب تھا۔ شاید وہ اجرت ان کے نسل در نسل چلتے قرضے کے سمندر میں کہیں غرق ہو جاتی۔ گنگا نے پاس کھڑی عورت کو اپنی جمع کی ہوئی روئی سے متعلق چند ہدایات دیں اور بیٹے کے ساتھ چل دی۔ نہر کے پل کے قریب پہنچ کر رامو نے اس کا ہاتھ تھاما اور 2-2.5 فٹ چوڑا وہ پل اس کے پیچھے پیچھے پار کرنے لگا، جس پل کو وہ ہر روز کانپتے کانپتے بنا نیچے بہتے پانی کی طرف دیکھے رام رام کرتی پار کیا کرتی تھی۔ آج رامو کے مضبوط ہاتھوں میں ہاتھ دیے متوازن قدموں سے اسی پل پر چل رہی تھی۔ دھانی آنچل غائب ہو چکا تھا۔ اور یہ تیرے لیے بھاگن۔ رامو نے ہار بندے اور کلپ نکال کر اپنے چھوٹے کاکا کی لڑکی کی طرف بڑھائے، جو چارپائی کے پائے سے لگ کر کھڑی سلیقے سے سر پر جمائی گئی اوڑھنی کا پلو دانتوں میں دبائی شرمائی سی کھڑی تھی۔ رامو کے ہاتھ میں ان چیزوں کو دیکھ کر مزید شرما گئی اور ساتھ والے بچے کو ٹہوکا دے کر رامو سے وہ چیزیں پکڑ لینے کا اشارہ کیا۔ نہیں، تم خود لو۔ رامو نے ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے اسے اپنے پاس بلایا۔ وہ شرماتی ہوئی سرخ چہرے کے ساتھ اس کے قریب آ گئی اور جھکی نظروں کے ساتھ ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ رامو نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ یہ بال تمہارے کس نے بنائے ہیں؟ اس نے دوسرے ہاتھ سے اس کی 2 چوٹیوں میں سے ایک کو تھام کر پوچھا۔ اماں نے، اس نے یوں ہی نظریں جھکائے جھکائے جواب دیا۔ رامو اسے تنگ کرنے کے لیے اور سوال پوچھنے لگا۔ وہ ویسے ہی جھجکتی شرماتی رہی۔ وہ ایسی ہی تھی، گھر میں کوئی بھی آ جاتا وہ شرمائی گھبرائی اوڑھنی کا پلو دانتوں میں دبائے سب سے پیچھے بیٹھی رہتی اور گاہے بگاہے مہمان پہ یوں نظر ڈالتی کہ چوری پکڑی نہ جائے۔ سامنے سے ہٹتی بھی نہیں کہ مہمان اسے بہت اچھے لگتے تھے۔ رامو مہمان تو نہ تھا، مگر پھر بھی مہینوں بعد 2-4 دنوں کے لیے آنا اسے مہمان ہی بنا دیتا تھا۔ بچے معمولی تحفے پا کر یوں خوش تھے جیسے ہفتے اقلیم کی دولت ان کے ہاتھ لگ گئی ہو۔
رامو کے ہاتھ میں اگر اس دولت کی کنجی ہوتی تو اسے بھی ان سب پر لٹانے میں تامل نہ کرتا۔ رامو، تیرے کو خبر ہے ویرو لاڑو بن کر کیا لگ رہا تھا؟ منگل نے اپنا تحفہ پا لیا تو خبر نامہ نشر کرنے کا دھیان آیا۔ اتنا بڑا نوٹوں والا ہار پہنا تھا اس نے اپنے سر سے لے کر پیر کی طرف اشارہ کیا۔ اس ہار کو یاد کر کے اس کی آنکھوں میں آج بھی چمک آئی۔ رامو ہلکا سا مسکرایا۔ رامو، خبر ہے اس کی لاڑی کے وار یہ ہار کی لمبائی چوڑائی سے نکل کر منگل دلہن کی زلفوں کی لمبائی گہرائی تک آیا۔ جب رامو نے اس خبر میں کوئی دلچسپی نہ دکھائی تو وہ اس کے مزید قریب ہوا۔ رامو، خبر ہے رادھا کاکی پیٹ سے ہے۔ اس نے سنسنی پھیلانے والے انداز میں یہ خبر دی تو رامو اسے گھور کر رہ گیا۔ پہلے پہل تو وہ ان چھوٹے بچوں کے منہ سے ایسی باتیں سن کر سن ہو جاتا تھا جو نہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، جہاں نہ ٹی وی جیسی عیاشی میسر تھی۔ اکلوتا ریڈیو بھی بابا کے قبضے میں رہتا۔ پھر ان بچوں نے یہ باتیں کرنا کہاں سے سیکھ لیں؟ ان کی بے باکی کی وجہ کیا ہوئی؟ ان کی معصومیت گھائل کہاں ہوئی؟ اب وہ سمجھنے لگا تھا۔ کتنی بار کہا ہے فضول باتیں مت کیا کرو۔ رامو نے چارپائی سے اٹھتے ہوئے اسے ڈانٹا۔ کوڑ تھوڑی ہے، اس کی پیچھے سے آواز آئی۔ بھلے کاکی سے خود پوچھ لے۔ رامو سر تعسف میں ہلاتے ہوئے اس کونے کی طرف آیا جہاں اس کی ماں اس کو کھانا کھلانے کے بعد اب کھلے آسمان تلے اس کے لیے چائے پکا رہی تھی۔ آج اس کے پیروں میں ایرو سافٹ کی چپل تھی جو اس کا بیٹا لایا تھا، جو جانتا تھا کہ اس کی خواہش پر اس نے وہ چپل پہن تو لی ہے، لیکن اس کے واپس جاتے ہی اسے دھو دھا کر مومی لفافے میں ڈال کر رکھ دے گی اور پھر کہیں آنے جانے کے لیے ہی صندوق سے نکالے گی۔ بابا شہر سے کب لوٹے گا؟ پیڑھی پر بیٹھتے ہوئے اس نے پوچھا۔ کیا معلوم، اس نے تھکا ہوا سا جواب دیا اور بکری کے دودھ سے بنی چائے صاف ستھرے کپ میں اس کے سامنے رکھ دی۔ رامو کو بکری کے دودھ کی چائے پسند نہ تھی، مگر اس نے کبھی یہ بات اپنی ماں پہ ظاہر نہ کی تھی، ورنہ وہ یہ سوچ سوچ کر اپنی جان جلا لیتی کہ اپنے بیٹے کے لیے بھینس کا دودھ کہاں سے کس سے مانگ کر لائے۔ میں ساون اور ویرو سے مل کر آتا ہوں۔ اس نے بہت مشکل سے چائے کا کپ ختم کیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ جلدی آنا واپسی۔ ماں کی ہدایت پہ اس نے سر ہلایا اور وہ پیکٹ لے کر باہر نکل آیا جو وہ ویرو کے لیے لایا تھا۔ ابھی اس کو رامو نے منانا بھی تھا کہ اس کی شادی میں نہ آ پایا تھا۔ رامو، رامو، منگل اس کے پیچھے بھاگتا ہوا آیا۔ خبر نامے کا بقیہ حصہ نشر کرنا مقصود تھا۔ رامو، چاچا رابطو بیٹری والا ٹی وی لایا ہے۔ وہ کوئی رد عمل ظاہر کیے بغیر چلتا رہا۔ رامو، ہمارے گھر ٹی وی کب آئے گی؟ اب کہ وہ ایک قدم بھی آگے نہ بڑھ پایا، مڑ کر اس کا چہرہ دیکھا۔ کیسی محرومیاں، کیسی حسرتیں رقم تھی اس کے چہرے پہ۔ جلدی، اس نے نرمی سے جواب دیا۔ منگل کی بجھی آنکھیں چمک اٹھیں۔ یہ چمک اس کے اپنے باپ یا بھائی کے دلاسے پہ کبھی پیدا نہ ہونی تھی۔ رامو جو کہتا ہے وہ کرتا ہے، اس یقین نے یہ جوت ان آنکھوں میں جلائی تھی۔ وہ ننگ دھڑنگ آوارہ گردی کرتے بچوں کو یہ خبر سنانے بھاگ گیا۔ رامو تھکے تھکے قدم اٹھاتا ویرو کی طرف آ گیا۔ پتہ چلا کہ وہ تو امرود کے باغ سے پار والی زمین پر ٹریکٹر چلا رہا ہے۔ وہ بھی اسی طرف چل پڑا۔ شام جا رہی تھی، رات نے اندھیرے بکھیرنے کی ابتدا کر دی تھی۔ ٹھنڈی سرسراتی ہوا نے طبیعت پہ خوشگوار اثر ڈالا۔ ایک مٹکا سر پر اٹھائے، دوسرا بغل میں دبائے، دھانی آنچل والی یکدم اس کے سامنے آئی تھی۔ رامو، کیسا ہے تو؟ اتنے دن بعد کیوں آیا؟ ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو حورا؟ اس کی جذبے لٹاتی آنکھوں سے نظریں چرا کر اس نے پوچھا۔ کیسی ہوگی حورا تیرے بغیر؟ سوال پر سوال آیا۔ رامو نے اس لڑکی کی طرف دیکھا جو شاید ابھی 14 سال کی بھی نہ ہوئی تھی، مگر بے باکی۔ اس نے اب اس پہ بھی حیران ہونا چھوڑ دیا تھا۔ یہ تو میرے لیے لایا ہے؟ حورا نے اس کے ہاتھ میں موجود پیکٹ کی طرف اشارہ کیا۔ نہیں، ویرو اور ساون کے لیے۔ میرے سے بھلے بھاگ تو ساون اور ویرو کے ہیں۔ حورا نے منہ بنایا۔ وہ کوئی بھی جواب دیے بغیر آگے بڑھ گیا۔ دھانی آنچل والی نے ایک بار پھر اس کے قدم گرنا شروع کر دیے۔